अरूज फ़त्ह की दास्तां वो जो ज़ालिमों का ज़वाल हो या रब्बी या रब्बी। आखिरकार हम आमने सामने मिल सके। युद्ध के मैदानों में एक दूसरे को थकाने से हम थक गए। मेरी अच्छी नीयत का एक बयान के रूप में मैंने आपको यहां इसी दरवाजे पर स्वागत करना चाहा जहां पैट्रिक सोफ्रोनियस ने खलीफा उमर का स्वागत किया था। यरूशलेम में हमारे शहर में आपका स्वागत है सुल्तान नूरुद्दीन। यह शहर आपका नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद ने यहां सभी पैगंबरों की इमामत की और उन्हें नमाज पढ़ाई। तब से यरूशलेम हमारा है। हम यरूशलेम के हैं। इसके अलावा हमारे खलीफा हजरत उमर यहां शहर को प्राप्त करने आए थे। मैं शहर को कभी नहीं सौंपूंगा, लेकिन मैं खलीफा उमर की तरह एक ऐसा यरूशलेम बना दूंगा जहां सभी आस्थावान शांति से रह सकें। अगर तुम समर्थन करोगे तो हम इसे साथ में सुनिश्चित कर सकते हैं। मेरे राज्याभिषेक समारोह में शामिल होकर आपने हमें सम्मानित किया। मैं यहां समारोह के लिए नहीं आया हूं। मेरी सेना दीवारों के बाहर इंतजार कर रही है। मैं यहां अमीर सलाहुद्दीन का हिसाब लेने आया हूं। तो तुम गलत जगह पर हो सुल्तान नूरुद्दीन। मैंने भी सुना है कि वह गुम हो गया, लेकिन इस मामले में राज्य का कोई हाथ नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो। मेरे हाथ में मेरी बहन का खून है सुल्तान नूरुद्दीन। शांति के लिए अपने सबसे करीबी को मारने वाला एक राजा, क्या वह ऐसा करने की कोशिश करेगा तुम्हारे हिसाब से? उन्होंने तुम्हें यूरोपीय बना दिया है। शुक्र है कि अब तुम्हारे पास एक दयालु मालिक है। लड़ाई तक तुम्हें अच्छा कर दूंगा। तुम किस लड़ाई के बारे में बात कर रहे हो? मिस्र की समृद्धि महोत्सव में लड़ाई करेंगे। तुम भी दौलत हासिल करोगे। मैं तुम्हारे जैसे खून चूसने वालों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लोग दुनिया की तमाम हैरत अंगेज चीजों को नहीं देखते, लेकिन दो मुर्गों की लड़ाई पर ध्यान देते हैं। मैं उन्हें वही देता हूँ जो वे चाहते हैं। मेरा काम एक तरह की सेवा है। हमें कैद करके तुम नहीं जानते कि किस मुसीबत में फंस गए हो। ऐसा है क्या? क्या तुम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो? बता दो ताकि हमें पता चले। तलवार मुझे दो। एक ईसाई और मुसलमान योद्धा को एक साथ लाने का कारण? आप किसके सैनिक हैं? ना हम सैनिक हैं, ना ही शूरवीर। अगर परेशानी पैसे की है तो तलवार मुझे बेच दो। मैं इसकी 3 गुना कीमत दूंगा। तुम हालात से बेखबर हो नौजवान। तलवार और तुम में कोई फर्क नहीं है। तुम दोनों मेरी मुट्ठी में हो।
Karatekin. ووجدك ضالا فهدى.
अरूज फतह की दास्तां वो जो जालिमों का ज़वाल हो या रब्बी, या सलाहुद्दीन अय्यूबी के खैमे के बाहर 50 मुसल्लाम मुहाफिज पहरा दे रहे थे और वाली मिस्र शदीद ज़हनी कशमकश के आलम में दोनों हाथ पुश्त पर बांधे टहल रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने हदफ तक किस तरह पहुंचे। यहाँ तक कि सोचते सोचते पूरी रात गुजर गई। फिर उसने नमाज फजर अदा की और देर तक बड़ी पुरसोज लहजे में अपनी इसी मुहिम की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहा। फिर इसी दौरान उसे एक अजीब सा ख्याल आया और वाली मिस्र के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। शब बेदारी के सबब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुछ देर आराम किया। फिर जब वो नींद से बेदार हुआ तो उससे दोबारा मुअज़्ज़िज़ीन शहर से मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की। ज़ोहर की नमाज के बाद तमाम अमायदीन शहर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खैमे में जमा हुए। क्या यहाँ हशेशान की कोई इबादतगाह मौजूद है? वाली मिस्र ने अब्दुर्रहमान बिन साद से सवाल किया। यहाँ बातनी अकीदा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की एक दर्स का मौजूद है जिसे वो दारुल इल्म के नाम से पुकारते हैं। इसी जगह उनकी दीनी तालीम व तरबियत होती है और यहीं से वो अपने तरीके से इबादत करते हैं। क्या हमारी और उनकी इबादत में फ़र्क है? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अब्दुर्रहमान बिन साद से दूसरा सवाल किया। इबादत का क्या जिक्र? अब्दुर्रहमान बिन साद के लहजे से शदीद तलखी झलक रही थी। जब हशेशान का पैगंबरी ही अलग है तो फिर उनका और हमारा तरीका इबादत किस तरह यकसां हो सकता है? ये सब के सब उस मरदूद साहिरुल मौत हसन बिन सबाह के मानने वाले हैं जिसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि अहले ईमान की सफ़ों में इंतशार बर्पा किया जाए। इन लोगों का पहला हदफ वो रासिखुल अकीदा मुसलमान होता है जो इस्लाम की तरवीज और तरक्की में सरगर्म नज़र आता है। किरदार के कमज़ोर और बेअमल मुसलमान नौजवानों को दौलत, औरत, शराब और दुनिया के दीगर तयशात की तरगीब देते हैं जिसके नतीजे में वो लोग अपने आबाई मजहब से मुनहरिफ होकर बातियों की जमात में शामिल हो जाते हैं। इस तरह इस आदमखोर फ़िरके की जमीयत में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। अब्दुर्रहमान बिन साद की ज़ुबानी ये इंकशाफ सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे पर शदीद नफ़रत व गज़ब का रंग नुमाया हो गया। फिर कुछ देर के लिए वाली मिस्र के ज़हन में अपने हकीकी मामू शहाबुद्दीन महमूद बिन तख्श का चेहरा उभर आया जिसने हशेशान के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई से सलाहुद्दीन अय्यूबी को बाज रखने की सर तोड़ कोशिशें की थी।
عبد الرحمن بن سعد کی گفتگو کی روشنی میں خود اس کا سگا ماموں حشیشان بھی اعلیٰ کار بن گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دمشق سے شام کی طرف یلغار کرنے سے پہلے صلاح الدین نے شہاب الدین محمود تکش کو دمشق کے محل میں نظر بند کر دیا تھا اور اس کے کمرے کے باہر 10 تندرست و توانا مسلح محافظوں کا پہرا بٹھا دیا تھا، اور محافظوں کے لیے حکم تھا کہ شہاب الدین کوئی بھی بہانہ کرے اسے کمرے سے باہر جانے نہ دیا جائے، اور اگر زیادہ سرکشی پر اتر آئے تو بلا تاخیر اسے زنجیریں پہنا دی جائیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اسی خیال کے تحت اپنے حقیقی ماموں کو نظر بند کیا تھا کہ کہیں شہاب الدین واپس جا کر شیخ جبال السنان کو اس کے منصوبے سے باخبر نہ کر دے، مگر یہ کام پہلے ہی عیسائی سالار انتھونی کر چکا تھا اور تمام حشیشان نے اپنے اپنے خفیہ مورچے سنبھال لیے تھے۔ کچھ دیر بعد صلاح الدین ایوبی دوبارہ تصورات کی دنیا سے نکل کر حقائق کی فضا میں آ گیا۔ اس نے کسی قدر تلخ لہجے میں عبد الرحمن بن سعد سے ایک اور سوال کیا۔ شام مکمل طور پر اسلامی ریاست ہے، پھر حشیشان کو یہ آزادی کس نے دی ہے کہ وہ کھلے عام اپنی شیطانی سرگرمیاں جاری رکھے؟ عبد الرحمن بن سعد نے نہایت کربناک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، حق تعالیٰ سلطان عادل کی مغفرت کرے، جب تک وہ حیات رہے حشیشان کی سخت نگرانی کی جاتی تھی۔ سرکاری جاسوس ہر وقت کسی شکاری پرندے کی طرح ان شیاطین کے تعاقب میں رہتے تھے۔ نتیجتاً اس گروہ کی سرگرمیاں ان کی چند پناہگاہوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ حشیشان کے علاوہ باطنیوں کے دوسری فرقوں پر بھی سخت پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں، مگر سلطان عادل کی دنیا سے رخصت ہوتے ہی سلطان ملک صالح اور والی موصل سیف الدین نے ان تمام گروہوں کو مکمل آزادی دے دی۔ انجام کار یہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے۔ مزید قیامت یہ کہ در پردہ ان دشمنان اسلام کو عیسائیوں اور یہودیوں کی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔ یہی دونوں قومیں حشیشان کو مالی اور جنگی وسائل فراہم کرتی ہیں۔ اس قسم کی خبریں تو صلاح الدین تک پہلے بھی پہنچ چکی تھی، مگر آج ایک نیا سکہ شخص اور معتمد عالم نے نہ صرف ان اطلاعات کی تصدیق کر دی بلکہ کچھ نئے انکشافات بھی کیے تھے۔ بے شک آپ کا شمار شام کے ممتاز علماء میں ہوتا ہے، اسی لیے میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنے علم کی روشنی میں میری رہنمائی کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیا اسلامی فقہ کسی بھی اعتبار سے حشیشان کو مسلمان تصور کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ عبد الرحمن بن سعد نے پرجلال اور دو ٹوک لہجے میں کہا، ان کا دین اسلام سے برائے نام بھی تعلق نہیں۔ عبد الرحمن بن سعد کا فتویٰ سن کر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اللہ آپ کو جزائے عظیم دے۔ بہت دن بعد آج مجھے ایک اذیت ناک ذہنی خلش سے نجات مل گئی جو راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ عبد الرحمن بن سعد کے جاتے ہی صلاح الدین ایوبی نے اپنے 50 سواروں کا ایک دستہ کچھ مقامی لوگوں کی نگرانی میں حشیشان کی تربیت گاہ کی طرف روانہ کرتے ہوئے سپاہیوں کو حکم دیا، دارالعمل کے نگرانوں اور دیگر منتظمین کو فوری طور پر پیش کیا جائے۔ اگر وہ لوگ خوشی سے آئیں تو انہیں عام شہریوں کی طرح لایا جائے، مزاحمت کریں تو ان سے مقابلہ کیا جائے، مگر اس طرح کہ انہیں زخمی کر کے بے دست و پا کر دیا جائے۔ خاص طور پر اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہو پائے۔ ان ہدایات کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی کے سپاہی حشیشان کی تربیت گاہ اور دارالعمل پہنچے۔ تربیت گاہ کے دروازے پر وہ مسلح پہرہ دار موجود تھے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہیں پہلے ہی خبر مل چکی تھی کہ والی مصر حشیشان کی تلاش میں شام آ پہنچا ہے۔ شیخ جبال نے فوری طور پر انہیں خفیہ پیغام دیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے لشکر کے ساتھ کسی قسم کے تصادم کی راہ اختیار نہ کی جائے اور ذہانت و تدبر کے ساتھ اس بلا کو یہاں سے ٹال دیا جائے۔ آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ ایک حشیشہ پہرہ دار نے صلاح الدین کے سپاہیوں سے پوچھا۔ تمہارے اس دارالعمل کا نگران اعلیٰ کون ہے؟ ایک مصری سپاہی نے اس خوبصورت عمارت کی طرف دیکھا جس کے دروازے پر ایک بہت بڑا اور خوبصورت پتھر نصب تھا اور پتھر پر بہت جلی حروف کے ساتھ عربی زبان میں دارالعمل کندہ تھا۔ شیخ ابو ریحان اس درسگاہ کے معلم اعلیٰ ہیں، دارالعمل کے محافظ سپاہی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شیخ ابو ریحان سے جا کر کہو کہ والی مصر صلاح الدین ایوبی انہیں شرف ملاقات بخشنا چاہتے ہیں۔ مصری سپاہی نے تحکم آمیز لہجے میں کہا، ہمارے شیخ کسی امیر یا حاکم سے نہیں ملتے۔ حشیشہ محافظ نے بھی صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں پر روب ڈالنے کے لیے بآواز بلند کہا، انہیں یاد خدا کے سوا دنیا کی کسی شے سے کوئی غرض نہیں۔ اس وقت بھی شیخ اپنی عبادت و ریاضت میں مصروف ہوں گے۔ ہم میں سے کسی کو اجازت نہیں کہ اس موقع پر ان کی محویت میں خلل ڈالا جائے۔
اپنے شیخ سے کہو کہ وہ کچھ دیر کے لیے عبادت سے موقوف کر دے اور ہمارے ساتھ چل کر والی مصر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اور دوسرے مصری سپاہی نے سخت لہجے میں کہا، شیخ کا جو حکم تھا وہ تمہیں سنا دیا۔ دوسرے حشیشہ محافظ نے بھی اپنی آواز میں سختی پیدا کرتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ اندر سے سہما ہوا تھا، تمہارے شیخ کا حکم ہم نے سن لیا، اب تم اندر جاؤ اور اپنے شیخ تک والی مصر۔ صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے باہر 50 مسلح محافظ پہرا دے رہے تھے اور والی مصر شدید ذہنی کشمکش کے عالم میں دونوں ہاتھ پشت پر باندھے ٹہل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے ہدف تک کس طرح پہنچے، یہاں تک کہ سوچتے سوچتے پوری رات گزر گئی۔ پھر اس نے نماز فجر ادا کی اور دیر تک بڑی پرسوز لہجے میں اپنی اسی مہم کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتا رہا۔ پھر اسی دوران اسے ایک عجیب سا خیال آیا اور والی مصر کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ شب بیداری کے سبب صلاح الدین ایوبی نے کچھ دیر آرام کیا، پھر جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس سے دوبارہ معززین شہر سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ ظہر کی نماز کے بعد تمام عمائدین شہر صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں جمع ہوئے۔ کیا یہاں حشیشان کی کوئی عبادت گاہ موجود ہے؟ والی مصر نے عبد الرحمن بن سعد سے سوال کیا۔ یہاں باطنی عقیدہ سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک درس گاہ موجود ہے جسے وہ دارالعلم کے نام سے پکارتے ہیں۔ اسی جگہ ان کی دینی تعلیم و تربیت ہوتی ہے اور یہیں سے وہ اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ کیا ہماری اور ان کی عبادت میں فرق ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے عبد الرحمن بن سعد سے دوسرا سوال کیا۔ عبادت کا کیا ذکر؟ عبد الرحمن بن سعد کے لہجے سے شدید تلخی جھلک رہی تھی۔ جب حشیشان کا پیغمبری ہی الگ ہے تو پھر ان کا اور ہمارا طریقہ عبادت کس طرح یکساں ہو سکتا ہے؟ یہ سب کے سب اس مردود ساحر الموت حسن بن صباح کے ماننے والے ہیں جس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اہل ایمان کی صفوں میں انتشار برپا کیا جائے۔ ان لوگوں کا پہلا ہدف وہ راسخ العقیدہ مسلمان ہوتا ہے جو اسلام کی ترویج و ترقی میں سرگرم نظر آتا ہے۔ کردار کے کمزور اور بے عمل مسلمان نوجوانوں کو دولت، عورت، شراب اور دنیا کے دیگر تعیشات کی ترغیب دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ لوگ اپنے آبائی مذہب سے منحرف ہو کر باطنیوں کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس آدم خور فرقے کی جمعیت میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ عبد الرحمن بن سعد کی زبانی یہ انکشاف سن کر صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر شدید نفرت و غضب کا رنگ نمایاں ہو گیا۔ پھر کچھ دیر کے لیے والی مصر کے ذہن میں اپنے حقیقی ماموں شہاب الدین محمود بن تکش کا چہرہ ابھر آیا، جس نے حشیشان کے خلاف کی جانے والی کارروائی سے صلاح الدین ایوبی کو باز رکھنے کی سر توڑ کوششیں کی تھیں۔ عبد الرحمن بن سعد کی گفتگو کی روشنی میں خود اس کا سگا ماموں حشیشان بھی اعلی کار بن گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دمشق سے شام کی طرف یلغار کرنے سے پہلے صلاح الدین نے شہاب الدین محمود تکش کو دمشق کے محل میں نظر بند کر دیا تھا اور اس کے کمرے کے باہر 10 تندرست و توانا مسلح محافظوں کا پہرا بٹھا دیا تھا اور محافظوں کے لیے حکم تھا کہ شہاب الدین کوئی بھی بہانہ کرے اسے کمرے سے باہر جانے نہ دیا جائے اور اگر زیادہ سرکشی پر اتر آئے تو بلا تاخیر اسے زنجیریں پہنا دی جائیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اسی خیال کے تحت اپنے حقیقی ماموں کو نظر بند کیا تھا کہ کہیں شہاب الدین واپس جا کر شیخ جبال السنان کو اس کے منصوبے سے باخبر نہ کر دے، مگر یہ کام پہلے ہی عیسائی سالار انتھونی کر چکا تھا اور تمام حشیشان نے اپنے اپنے خفیہ مورچے سنبھال لیے تھے۔ کچھ دیر بعد صلاح الدین ایوبی دوبارہ تصورات کی دنیا سے نکل کر حقائق کی فضا میں آ گیا۔ اس نے کسی قدر تلخ لہجے میں عبد الرحمن بن سعد سے ایک اور سوال کیا۔ شام مکمل طور پر اسلامی ریاست ہے، پھر حشیشان کو یہ آزادی کس نے دی ہے کہ وہ کھلے عام اپنی شیطانی سرگرمیاں جاری رکھے؟ عبد الرحمن بن سعد نے نہایت کربناک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، حق تعالیٰ سلطان عادل کی مغفرت کرے، جب تک وہ حیات رہے حشیشان کی سخت نگرانی کی جاتی تھی۔ سرکاری جاسوس ہر وقت کسی شکاری پرندے کی طرح ان شیاطین کے تعاقب میں رہتے تھے۔ نتیجتاً اس گروہ کی سرگرمیاں ان کی چند پناہگاہوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھیں۔ حشیشان کے علاوہ باطنیوں کے دوسری فرقوں پر بھی سخت پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں، مگر سلطان عادل کی دنیا سے رخصت ہوتے ہی سلطان ملک صالح اور والی موصل سیف الدین نے ان تمام گروہوں کو مکمل آزادی دے دی۔ انجام کار یہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے۔ مزید قیامت یہ کہ در پردہ ان دشمنان اسلام کو عیسائیوں اور یہودیوں کی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔ یہی دونوں قومیں حشیشان کو مالی اور جنگی وسائل فراہم کرتی ہیں۔ اس قسم کی خبریں تو صلاح الدین تک پہلے بھی پہنچ چکی تھی، مگر آج ایک نیا سکہ شخص اور معتمد عالم نے نہ صرف ان اطلاعات کی تصدیق کر دی بلکہ کچھ نئے انکشافات بھی کیے تھے۔
بے شک آپ کا شمار شام کے ممتاز علماء میں ہوتا ہے، اسی لیے میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنے علم کی روشنی میں میری رہنمائی کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیا اسلامی فقہ کسی بھی اعتبار سے حشیشان کو مسلمان تصور کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ عبد الرحمن بن سعد نے پرجلال اور دو ٹوک لہجے میں کہا، ان کا دین اسلام سے برائے نام بھی تعلق نہیں۔ عبد الرحمن بن سعد کا فتویٰ سن کر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اللہ آپ کو جزائے عظیم دے، بہت دن بعد آج مجھے ایک اذیت ناک ذہنی خلش سے نجات مل گئی جو راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ عبد الرحمن بن سعد کے جاتے ہی صلاح الدین ایوبی نے اپنے 50 سواروں کا ایک دستہ کچھ مقامی لوگوں کی نگرانی میں حشیشان کی تربیت گاہ کی طرف روانہ کرتے ہوئے سپاہیوں کو حکم دیا، دارالعمل کے نگرانوں اور دیگر منتظمین کو فوری طور پر پیش کیا جائے۔ اگر وہ لوگ خوشی سے آئیں تو انہیں عام شہریوں کی طرح لایا جائے، مزاحمت کریں تو ان سے مقابلہ کیا جائے، مگر اس طرح کہ انہیں زخمی کر کے بے دست و پا کر دیا جائے۔ خاص طور پر اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہو پائے۔ ان ہدایات کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی کے سپاہی حشیشان کی تربیت گاہ اور دارالعمل پہنچے۔ تربیت گاہ کے دروازے پر وہ مسلح پہرہ دار موجود تھے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہیں پہلے ہی خبر مل چکی تھی کہ والی مصر حشیشان کی تلاش میں شام آ پہنچا ہے۔ شیخ جبال نے فوری طور پر انہیں خفیہ پیغام دیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے لشکر کے ساتھ کسی قسم کے تصادم کی راہ اختیار نہ کی جائے اور ذہانت و تدبر کے ساتھ اس بلا کو یہاں سے ٹال دیا جائے۔ آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ ایک حشیشہ پہرہ دار نے صلاح الدین کے سپاہیوں سے پوچھا۔ تمہارے اس دارالعمل کا نگران اعلیٰ کون ہے؟ ایک مصری سپاہی نے اس خوبصورت عمارت کی طرف دیکھا جس کے دروازے پر ایک بہت بڑا اور خوبصورت پتھر نصب تھا اور پتھر پر بہت جلی حروف کے ساتھ عربی زبان میں دارالعمل کندہ تھا۔ شیخ ابو ریحان اس درسگاہ کے معلم اعلیٰ ہیں، دارالعمل کے محافظ سپاہی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شیخ ابو ریحان سے جا کر کہو کہ والی مصر صلاح الدین ایوبی انہیں شرف ملاقات بخشنا چاہتے ہیں۔ مصری سپاہی نے تحکم آمیز لہجے میں کہا، ہمارے شیخ کسی امیر یا حاکم سے نہیں ملتے۔ حشیشہ محافظ نے بھی صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں پر رعب ڈالنے کے لیے بآواز بلند کہا، انہیں یاد خدا کے سوا دنیا کی کسی شے سے کوئی غرض نہیں۔ اس وقت بھی شیخ اپنی عبادت و ریاضت میں مصروف ہوں گے۔ ہم میں سے کسی کو اجازت نہیں کہ اس موقع پر ان کی محویت میں خلل ڈالا جائے۔ اپنے شیخ سے کہو کہ وہ کچھ دیر کے لیے عبادت سے موقوف کر دے اور ہمارے ساتھ چل کر والی مصر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اور دوسرے مصری سپاہی نے سخت لہجے میں کہا، شیخ کا جو حکم تھا وہ تمہیں سنا دیا۔ دوسرے حشیشہ محافظ نے بھی اپنی آواز میں سختی پیدا کرتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ اندر سے سہما ہوا تھا، تمہارے شیخ کا حکم۔ صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے باہر 50 مسلح محافظ پہرا دے رہے تھے اور والی مصر شدید ذہنی کشمکش کے عالم میں دونوں ہاتھ پشت پر باندھے ٹہل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے ہدف تک کس طرح پہنچے، یہاں تک کہ سوچتے سوچتے پوری رات گزر گئی۔ پھر اس نے نماز فجر ادا کی اور دیر تک بڑی پرسوز لہجے میں اپنی اسی مہم کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتا رہا۔ پھر اسی دوران اسے ایک عجیب سا خیال آیا اور والی مصر کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ شب بیداری کے سبب صلاح الدین ایوبی نے کچھ دیر آرام کیا، پھر جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس نے دوبارہ معززین شہر سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ ظہر کی نماز کے بعد تمام عمائدین شہر صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں جمع ہوئے۔ کیا یہاں حشیشان کی کوئی عبادت گاہ موجود ہے؟ والی مصر نے عبد الرحمن بن سعد سے سوال کیا۔ یہاں باطنی عقیدہ سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک درسگاہ موجود ہے جسے وہ دارالعلم کے نام سے پکارتے ہیں۔ اسی جگہ ان کی دینی تعلیم و تربیت ہوتی ہے اور یہیں سے وہ اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ کیا ہماری اور ان کی عبادت میں فرق ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے عبد الرحمن بن سعد سے دوسرا سوال کیا۔ عبادت کا کیا ذکر؟ عبد الرحمن بن سعد کے لہجے سے شدید تلخی جھلک رہی تھی۔ جب حشیشان کا پیغمبری ہی الگ ہے تو پھر ان کا اور ہمارا طریقہ عبادت کس طرح یکساں ہو سکتا ہے؟ یہ سب کے سب اس مردود ساحر الموت حسن بن صباح کے ماننے والے ہیں جس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اہل ایمان کی صفوں میں انتشار برپا کیا جائے۔ ان لوگوں کا پہلا ہدف وہ راسخ العقیدہ مسلمان ہوتا ہے جو اسلام کی ترویج و ترقی میں سرگرم نظر آتا ہے۔ کردار کے کمزور اور بے عمل مسلمان نوجوانوں کو دولت، عورت، شراب اور دنیا کے دیگر
تعیشات کی ترغیب دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ لوگ اپنے آبائی مذہب سے منحرف ہو کر باطنیوں کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس آدم خور فرقے کی جمعیت میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ عبد الرحمن بن سعد کی زبانی یہ انکشاف سن کر صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر شدید نفرت و غضب کا رنگ نمایاں ہو گیا۔ پھر کچھ دیر کے لیے والی مصر کے ذہن میں اپنے حقیقی ماموں شہاب الدین محمود بن تکش کا چہرہ ابھر آیا، جس نے حشیشان کے خلاف کی جانے والی کارروائی سے صلاح الدین ایوبی کو باز رکھنے کی سر توڑ کوششیں کی تھیں۔ عبد الرحمن بن سعد کی گفتگو کی روشنی میں خود اس کا سگا ماموں حشیشان بھی اعلی کار بن گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دمشق سے شام کی طرف یلغار کرنے سے پہلے صلاح الدین نے شہاب الدین محمود تکش کو دمشق کے محل میں نظر بند کر دیا تھا اور اس کے کمرے کے باہر 10 تندرست و توانا مسلح محافظوں کا پہرا بٹھا دیا تھا، اور محافظوں کے لیے حکم تھا کہ شہاب الدین کوئی بھی بہانہ کرے اسے کمرے سے باہر جانے نہ دیا جائے، اور اگر زیادہ سرکشی پر اتر آئے تو بلا تاخیر اسے زنجیریں پہنا دی جائیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اسی خیال کے تحت اپنے حقیقی ماموں کو نظر بند کیا تھا کہ کہیں شہاب الدین واپس جا کر شیخ جبال السنان کو اس کے منصوبے سے باخبر نہ کر دے، مگر یہ کام پہلے ہی عیسائی سالار انتھونی کر چکا تھا اور تمام حشیشان نے اپنے اپنے خفیہ مورچے سنبھال لیے تھے۔ کچھ دیر بعد صلاح الدین ایوبی دوبارہ تصورات کی دنیا سے نکل کر حقائق کی فضا میں آ گیا۔ اس نے کسی قدر تلخ لہجے میں عبد الرحمن بن سعد سے ایک اور سوال کیا۔ شام مکمل طور پر اسلامی ریاست ہے، پھر حشیشان کو یہ آزادی کس نے دی ہے کہ وہ کھلے عام اپنی شیطانی سرگرمیاں جاری رکھے؟ عبد الرحمن بن سعد نے نہایت کربناک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، حق تعالیٰ سلطان عادل کی مغفرت کرے، جب تک وہ حیات رہے حشیشان کی سخت نگرانی کی جاتی تھی۔ سرکاری جاسوس ہر وقت کسی شکاری پرندے کی طرح ان شیاطین کے تعاقب میں رہتے تھے۔ نتیجتاً اس گروہ کی سرگرمیاں ان کی چند پناہگاہوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ حشیشان کے علاوہ باطنیوں کے